नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज का हमारा उन्वान है तहज्जुद की फजीलत। नाज़रीन, तहज्जुद इंसान और उसके रब के दरमियान वो रिश्ता मजबूत करती है जो किसी और इबादत से यूं जाहिर नहीं होता। ये वो लम्हे हैं जब दुनिया सो रही होती है, दिल अपनी सब कमज़ोरियों के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होता है और रब करीम अपने बंदे की पुकार सुनने के लिए अपना दर रहमत खोल देता है। तहज्जुद दरअसल मोहब्बत, आजिज़ी, शुक्र और उम्मीद का मिलाप है। एक ऐसी इबादत जो इंसान के ज़ाहिर के साथ साथ बातिन को भी पाकीज़गी अता करती है। तहज्जुद सिर्फ नवाफिल का एक मजमुआ नहीं बल्कि रब और बंदे के दरमियान एक राज, एक ताल्लुक़, एक रूहानी सफ़र है। जो शख्स तहज्जुद का आदी बन जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सोच में पुख्तगी, दिल में सुकून, किरदार में मजबूती और दुआ में तासीर पैदा हो जाती है। बहरहाल आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदु किया है मुफ्ती सैयद बहाउद्दीन ज़ुबैर साहब को। मुफ्ती साहब बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, मुफ्ती बहाउद्दीन ज़ुबैर साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, तहज्जुद की फजीलत आज ये हमारा उन्वान है, इस पर अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके जहन में कोई सवाल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिसका हल चाहते हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा उन्वान है तहज्जुद की फजीलत, तो नमाज तो 5 वक्त की फ़र्ज़ है लेकिन तहज्जुद की भी काफ़ी फजीलत है, तो इस पर एक मुख्तसर सा बयान, उसके बाद कॉलर्स को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में अपना क़ुर्ब हासिल करने के लिए ऐसे मवाक़े अता फ़रमाए हैं, ऐसी रातें हमें अता फ़रमाई है, ऐसे मुबारक औक़ात हमें नसीब फ़रमाए हैं कि जिसमें अल्लाह की बारगाह में अगर हम सजदा रेज़ होते हैं तो मालिक हमें अपने क़ुर्ब की उस मंजिल पर परवाज़ फरमाता है कि जो किसी और अमल से हासिल नहीं हो सकती है। नाज़रीन किराम, आज उस इबादत के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अहम और सबसे अफजल इबादत करार दिया है। आज उस इबादत के बारे में गुफ्तगू की जा रही है कि जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारका के ज़रिए से उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में उस अमल का क्या मर्तबा है और उस अमल के करने वाले का क्या मकाम है, उसको बड़े एहतमाम के साथ बयान फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिसका ज़िक्र किया, फरमाया व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। रात के वक्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में नफल के तौर पर तहज्जुद का एहतमाम करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस इबादत करने वाले बंदों की शान व अज़मत को अपने कलाम मजीद में बड़ी अहमियत के साथ बयान किया और फरमाया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमआ। वो खुशनसीब बंदे जिनके पहलू ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं, वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारते हैं। नाज़रीन किराम, वो इबादत है जिसको शरीयत इस्लामिया में क़ियामुल लैल और तहज्जुद कहा जाता है। ये एक ऐसा अमल है कि जिसके लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में अपने मुबारक कदमों को मुतवर्रिम फरमा दिया था। कदम मुबारक सूज गए थे, इस कदर इनाबत इल्लाह के साथ इस घड़ी में अल्लाह की इबादत किया करते थे। यही वो मुबारक लम्हात हैं तहज्जुद के कि जिसमें बंदे और मालिक के दरमियान में, बंदे और खालिक के दरमियान में ताल्लुक़ बंदगियत ऐसा मजबूत हो जाता है, बंदगी का रिश्ता ऐसा मजबूत हो जाता है कि अल्लाह ताला उस बंदे से फरमाता है, जो बंदा उठकर अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह फरमाता है, बंदे बता दो सही तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तू चाहता क्या है, तू रिज़्क़ व रोज़ी का तलबगार है तो बता। आसमान दुनिया पर अल्लाह पाक नुज़ूर इजलाल फरमाता है और उन बंदों की
حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ بندو آؤ میری بارگاہ میں، آؤ پکار کر دیکھو، ایک قدم تم جب میرے در کی طرف بڑھاؤ گے 10 قدم میں تمہاری طرف آؤں گا، جب تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ مطلب اللہ دوڑے گا نہیں، ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یعنی اللہ پاک اپنی رحمتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ اس کی جانب متوجہ فرما دے گا۔ تو یہ بڑی شان اور بڑی عظمت والی عبادت ہے، بے شمار اس کے احادیث مبارک آئے۔ بالکل انشاءاللہ اس پر لگاتار گفتگو کریں گے۔ فی الحال ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم سر، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی سر، بتائیے، خواب کی تعبیر بولتے ہیں سر۔ بتائیے کیا ہے، کیا جاننا چاہتے سر میں کنویں میں میری بیٹی کو نہلا رہا ہوں سر، ہیں؟ کنویں میں؟ کنویں میں سر۔ ہاں کنویں کے اندر یا کنویں کے باہر پانی نکال کے کچھ اس کا؟ ہاں کنویں میں نہلا رہے ہیں بس، ہاں۔ یہ خواب ہے۔ چلیے مفتی صاحب کیا اس کا کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، جی بسم اللہ الرحمن کنویں کے الرحیم۔ اندر سر، اندر کنویں کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اندر اندر، سر۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پانی کے لیے، پانی کو اگر آپ دیکھیے یا کنویں میں نہلا رہی ہیں، ایسا کوئی اگر آپ نے دیکھا ہے تو خواب کی تعبیریں بھی اپنی جگہ ایک الگ معنی رکھتی ہے، اس کا بھی ایک الگ مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب اللہ پاک نے تذکرہ کیا سورہ یوسف میں، تو جن چیزوں کا اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، جو نعمتیں اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں میں خواب کی تعبیر کے بیان کرنے کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ بھی بہت زیادہ قابل ذکر ہے۔ تو پانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو زندگی سے اس کی تعبیر لی جا سکتی ہے، حیات سے اس کی تعبیر لی جا سکتی ہے۔ پانی کو اگر خواب میں دیکھا جائے یا پانی کے ساتھ اگر آدمی کچھ عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ، یعنی پی رہا ہے یا اس سے نہا رہا ہے یا اس سے غسل کر رہا ہے، کوئی بھی اگر ایسا دیکھے منظر خواب میں تو اگر ڈوب رہا ہے تو اس کا الگ زندگی کی تعبیر لی جا سکتی ہے۔ پانی میں ڈوب رہا ہے تو تعبیر الگ ہو جائے گی۔ اگر پانی میں ڈوب رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تعبیر الگ ہوگی کہ کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی، ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا تو کوئی مصیبت آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے اس مصیبت کو ٹلا دیتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، تہجد کی فضیلت یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیا ریگولر پڑھتے تھے، معمول تھا ان کا؟ کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کچھ عبادت انہوں نے مطلب کھلے عام نہیں کی تاکہ کہ امت پر یہ لازم نہ ہو جائے، تو تہجد کے تعلق سے کیا کچھ ذکر ملتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے معمولات شریفہ میں جو عمل آپ مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، یہ بات تو ایک مسلمہ ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا شریعت ہے۔ آپ کا بولنا، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا چلنا اور آپ کا تبسم فرمانا، ہر ادا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت بنا دیا ہے، اس لیے کہ آپ شارع علیہ السلام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے قول و عمل میں امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، امت کے لیے بہترین اس میں آئیڈیل ہے۔ اب آپ نے اپنے امتیوں کے لیے، اپنی امت کے لیے مشقت اور تکلیف میں پڑ جانے کے خیال سے بعض اعمال کو آپ نے ترک بھی فرمایا ہے۔ اگر آپ اس پر پابندی سے عمل فرما ہوتے تو وہ چیز امت پر لازم اور ضروری نہ کر دی جاتی، فرض نہ ہو جاتی، فرض کا درجہ اختیار نہ کر لیتی، اس لیے کبھی ترک بھی فرمایا ہے۔ تو آپ کے تہجد کے بارے میں، رات کے معمولات کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے جو ذکر ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس قدر حبیب کریم علیہ السلام کا اہتمام ہوا کرتا کہ رات کے آخری حصے میں آپ مکمل طور پر انابت اللہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے اور اس میں ایسا طویل قیام فرماتے کہ کبھی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ سورتوں کو مکمل آپ ایک ہی رکعت میں تلاوت فرما لیا کرتے۔ اور اس کے سلسلے میں یہ ذکر ہمیں صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ جو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں تہجد کے وقت مقرر تھے اور خدمت کے لیے ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے آپ کے کاشان اقدس میں، کہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے پانی کا اہتمام اور آپ کے نالے مبارک کو سیدھا کر کے رکھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہم کو ملتا ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، اور بعض اعمال اور بعض نمازیں جو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اس کو کیا ہو اور کبھی ترک بھی کیا ہو، ان نمازوں میں عشاء سے پہلے کی سنت جس کو نفل کا درجہ دیا گیا ہے،
اور عصر سے پہلے کی سنت، یعنی وہ عمل جس کو آپ نے پابندی سے کیا ہو اور کبھی ترک کیا ہو وہ عمل سنت مؤکدہ کہلاتا ہے، اور وہ عمل جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اہتمام سے کیا لیکن اس کے بارے میں یہ وضاحت فرما دی ہو کہ یہ نفل عمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کرنا ثواب ہے، نہ کرنے پر اس کی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور سنت مؤکدہ یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے پابندی سے کیا ہو لیکن کبھی اس کو ترک بھی فرما دیا ہو، یہ ڈر سے کہ کہیں امت پر وہ عمل فرض نہ ہو جائے۔ تو تہجد کا آپ باضابطہ طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس قدر اہتمام فرماتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ فرمائیں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، یہ فرمایا آپ نے۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ مفتی جی، صاحب جی۔ سے میری 3 سوال ہے۔ جی 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 مفتی صاحب سے میری آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی یہ آواز میری پہنچ رہی ہے؟ ہاں بالکل آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجیے۔ ہاں مفتی صاحب سے 3 سوال ہے۔ مفتی صاحب سے ایک تو پہلا سوال یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلمان سیدھا بولے السلام علیکم تو پھر اسے جواب دینا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر میرے دل میں کسی چیز کی آرزو ہے اور وہ چیز میرے امید سے نہیں ہوئی میرے حیثیت سے، تو کیا وہ چیز میں اللہ سے مانگ سکتی ہوں اپنے دعا میں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب صحت کے لیے کوئی دعا بتا دیں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک بیماری اس طرح اگر کسی کو لگا رہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے روز روز؟ یہ پہلا جو سوال آپ نے بیان کیا تھا سلام والا، تو ایک بار وہ ہاں کیا سوال تھا، ایک بار پھر سے کر دیجیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں اگر کوئی غیر مسلمان پورا السلام علیکم کہیں، اچھا کوئی غیر مسلم پورا السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دینا کیا؟ جی ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مفتی صاحب بہن کے 3 سوال ہیں۔ تو پہلا تو یہ کہ کوئی غیر مسلم اگر وہ سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کیسے جواب دیں اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے جو ہمارے لیے ہدایت ہے کہ جب کوئی ایمان والا بندہ کسی سے ملاقات کرے تو اس کے لیے قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، احادیث پاک میں بھی ذکر ہے کہ سلام کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کرے، اور آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان میں تم سلام کو پھیلاؤ، اس لیے کہ یہ عمل تمہارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور اب احادیث پاک میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی جاہ میں یہود و نصارہ مشرکین جب آیا کرتے تھے تو ان کے سلام کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ سلام میں الفاظ کو تبدیل کر کے آپ کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے، یعنی وہ بظاہر یوں دکھتا تھا کہ الفاظ تو سلام کے ہیں لیکن اس میں معنی بربادی کے ہوا کرتے تھے، اس طرح سے وہ سلام کرتے تھے۔ تو وہ منظر کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ملاحظہ کرتی تھی، باضابطہ طور پر سنتی تھی ان کی آواز کو اور کہتی تھی کہ آقا آپ نے ان کو جواب کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ اس طریقے سے آپ کو سلام کر رہے تھے کہ انہوں نے الفاظ کو بدل دیا، سائکم اور مختلف تم پر موت ہو، جی ہاں سلامتی کی وجہ، اس طریقے کے الفاظ انہوں نے تبدیل کر دیا اور آپ نے اس پر جواب بھی دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے جواب کس طرح دیا؟ میں نے وعلی کا کہہ دیا، یعنی انہوں نے جب اس طرح کا عمل میرے ساتھ کیا، اس طرح کے کلمات انہوں نے استعمال کی تو پھر میں نے بھی جواب میں کہا کہ تم پر، یعنی جس الفاظ کا استعمال کر کے تم یاد کر رہے ہو میں اس کو تمہاری طرف ہی پلٹا دیتا ہوں، تو میں نے پلٹا دیا۔ تو شریعت اسلامیہ میں کوئی ایمان والا بندہ اگر سلام کرے تو اس کو سلام کے ذریعے سے جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ہے اگر وہ سلام کرے تو سلامتی کی دعا کرنا کسی کے لیے یہ اچھی چیز ہے، اور ایمان والوں کے لیے مومنوں کے لیے خاص طور پر سلامتی کی دعا کرنے کا جو ہے حکم بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ مذہب اس کا الگ ہے، اسلام سے ہٹ کر کوئی اور مذہب کا وہ ماننے والا ہے، تو پھر اگر سلام کے ذریعے سے اگر ہم کو یاد کرے یا سلام کرے اور یہ سمجھ کر کے یہ اپنے مذہب میں ہے، یہ مسلمان سے میں مل رہا ہوں، یہ سوچ کر اگر کرے تو بدلے میں اگر اچھی بات، یعنی جس طرح ہم جو ہے عموماً کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہے تو گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ آفٹرنون، اس طرح کے الفاظ کا جو ہے استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ پھر ہاتھ کے اشارے سے بھی ہم جو ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ سلامتی کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے رحمت اور محبت اور رواداری کا ہمیں درس دیتی ہے۔ ایک سوال اور تھا، ان کا دل میں کچھ آرزو ہے تو وہ کس طرح سے دعاؤں میں مانگے؟ کیا دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں اس کے دل میں کچھ آرزو ہے تو؟ دل میں جو آرزو ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار کرنا یہ بندگی کا تقاضا بھی ہے، اس لیے کہ بندہ اپنی خواہش کو اگر خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کرے گا تو پھر کہاں وہ پیش کرے گا؟ تو یہ سب سے بہتر راستہ ہے اور سب سے بہتر مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ تو دلوں میں جو تمنائیں اور جو آرزویں ہوتی ہے، اگر جائز تمنا ہے یا کوئی جائز مقصد ہے تو اس کو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اولیاء کرام نے اپنے دلوں کے احوال اور کیفیات کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کیا، دلوں میں جو آرزویں اور جو خواہشیں تھیں اس کو انہوں نے اپنے لبوں تک لا کر اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے وہ مقصد میں اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو جائز اگر مقصد ہے تو اس کو دعا کے ذریعے سے یا نماز کے بعد جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ یہ میرے دل میں خواہش ہے تو یہ عطا فرما دے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مانگے وہی ملے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اس سے بہتر چیز جو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے وہ چیز بھی اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، تیسرا سوال بھی انہوں نے کیا تھا لیکن وہ کلیئر آواز نہیں تھی سمجھ میں، اگر آپ کو آیا ہے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ تیسرے سوال کے بارے میں شاید حل کے انداز سے بتا دیجیے کچھ۔ نہیں، کلیئر آواز صاف نہیں تھی۔ چلیے بہن، تیسرا سوال جو تھا آپ کا وہ ہم کو چھوڑنا پڑا کیونکہ آواز کلیئر نہیں تھی، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 سوال تھا، اس کا جواب تو دے دیا، انشاءاللہ دوبارہ کال کریے گا تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، تہجد کی فضیلت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب، تہجد کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، ہر نماز کا تو وقت طے ہے کہ بھئی فجر، ظہر، عصر، مغرب ہم کو کب پڑھنا ہے، تہجد کا کیا وقت ہے؟ تہجد کے وقت کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں ہم کو ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز عشاء کے بعد اگر کوئی مکمل طور پر بھی نہیں بلکہ تھوڑی دیر آرام کرے، تھوڑی دیر نیند لے کر اٹھے، تو نیند لے کر اٹھنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے اور یہی تہجد کا وقت ہے سب سے بہتر، اور اس میں سب سے افضل جو وقت ہے رات کا تہائی حصہ، یعنی رات کا جو آخری حصہ سحر ہونے سے پہلے، رات کے تہائی حصے کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں وہ تہجد کا سب سے مقبول اور سب سے افضل ترین وقت کہا گیا ہے اس کے بارے میں۔ تو اگر کوئی رات میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد اگر رات میں اگر نہیں سو کر صرف ایسے ہی اگر ہوشیار رہا اور رات میں اس کو عادت تھی ہوشیار رہنے کی، اس نے سویا نہیں، رات میں جاگنے کی اگر عادت تھی تو وہ جاگتا رہا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی بلکہ وہ قیام اللیل کہلائے گی۔ تہجد کے لیے جو ذکر ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک میں کہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے، آرام فرما کر جو نیند سے اٹھ کے، جی ہاں، نیند سے اٹھنے کے بعد جو نماز ہوتی ہے اس نماز کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، نفل کے طور پر جو پڑھی جاتی ہے۔ اگر بغیر سوئے کے صرف ایسے ہی رات میں جاگتے رہے اور وقت آیا تو پھر پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی بلکہ وہ قیام اللیل کہلائے گی۔ تو اس کا سب سے بہتر وقت یہی ہے کہ عشاء کے بعد سے سو کر اٹھنے کے بعد پھر تہجد کے لیے وہ آپ تیار ہیں۔ اچھا، اس میں رکعت کا کچھ ذکر ہے کہ کتنے رکعت پڑھنی ہے، کچھ ہے اس کا ذکر؟ جی ہاں، تہجد کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک آپ کے اعمال میں اور آپ کے معمولات میں تہجد کے جو رکعتوں کی تعداد کا ذکر ملتا ہے کہ آپ 11 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، 11 رکعت۔ اور اس کے بارے میں تفصیل یہ ملتی ہے کہ 11 رکعت میں عشاء کے بعد کی جو صلاۃ الوتر ہے، وطر کی جو نماز ہے، وہ 3 رکعت وطر کی نماز کو تہجد کے بعد آپ ادا فرمایا کرتے تھے جو کہ اس کا افضل وقت ہے۔ تو عشاء کے بعد وہ وطر نہیں پڑھتے تھے؟ پھر عشاء کے بعد وہ وطر نہیں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد وہ وطر کو آپ جو ہے تہجد کے وقت میں پڑھتے تھے جو کہ افضل ترین اس کا وقت ہے۔ اور یہ اس شخص کے لیے افضل ہے، اس شخص کے لیے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں رات میں اٹھوں گا، تو تہجد کی کم سے کم رکعتیں 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں 8 رکعت کا ذکر ملتا ہے کہ 8 رکعت یہ افضل رکعت ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ وطر کا ذکر کیا، جو اگر کوئی یہ سوچ کے کہ بھائی میں اٹھوں گا تہجد کے ساتھ وطر پڑھوں گا، اس کی آنکھ نہیں کھلی یا بیدار نہیں ہوا، تو کیا وہ وطر کی پھر قضا بھر سکتا ہے یا بس وہ ختم ہو گئی؟ جی، وطر کی نماز کا جو صحیح ترین وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سے ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد اس کو اگر یہ یقین ہو کہ تہجد کے وقت میں اٹھوں گا تو اس کے لیے ہی
وطر کی نماز کو تہجد کی نماز تک مؤخر کرنا جائز ہے، لیکن جس کو یقین نہ ہو وہ فوراً عشاء کے بعد پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی اٹھنے کا عادی تھا، اتفاق سے اگر اس کی آنکھ لگ گئی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وطر کا جو وقت ہے وہ آپ تہجد کے وقت میں اگر آنکھ نہیں کھلی، آپ نیند سے بیدار نہیں ہوئے، فجر کی نماز کے بعد جو اشراق کے وقت میں جو اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے یا اشراق کا وقت جو شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب کے بعد بھی آپ وطر کی نماز کی قضا کر سکتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ دیگر ائمہ کے پاس جو وقت ہے اس کا عشاء کا وقت ختم ہوتے ہی وطر کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے اپنے اجتہادی صلاحیت سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے عطا فرمایا کہ وطر اگر کوئی ادا نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے زندگی میں کبھی بھی وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے واجب کا درجہ رکھتی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ عشاء کی نماز کی اگر قضا ہو گئی ہے تو دیگر نمازوں کے لیے یہ حکم ہے کہ صرف فرض نماز کی قضا کر لیں، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عشاء کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر بھی ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ فجر کی سنت بھی پڑھنا پڑے گا، لیکن فجر کی سنت زوال سے پہلے تک ہے، زوال کے بعد پھر فجر کی صرف 2 رکعت ہی پڑھنا پڑے گا اگر قضا ہو گئی ہے۔ چلیے، اچھا، نیت کے تعلق سے جاننا چاہیں گے کہ اگر اس کے لیے نیت تہجد کے لیے کرنا ہے تو نیت کیسے کریں؟ کیونکہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ 8 رکعت ہے، تو 2 رکعت میں ہر بار الگ نیت کرنا ہے، یا 8 رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنا ہے، یا 4 رکعت پڑھنا ہے؟ اس تعلق سے کیا کچھ بیان کیا گیا ہے؟ نماز تہجد کے لیے 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ افضل عمل ہے، 2 رکعت کر کے، یہی طریقہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب نیت کا جو معاملہ ہے کہ تہجد کے وقت میں نیت یوں کریں کہ اللہ میں 2 رکعت تہجد کی نیت سے نفل نماز تیری بارگاہ میں پڑھتا ہوں، 2 رکعت کی نیت کر لیں، 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر مزید 2 رکعت کی نیت کر لیں، یا 8 رکعت اگر پڑھنے کا اس کا ارادہ ہے تو 8 رکعت کی نیت ایک ساتھ بھی کر لے سکتا ہے کہ میں 8 رکعت تہجد کی ہی پڑھتا ہوں۔ اب ہر 2 رکعت کے بعد اس کو یہ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی کہ میں تہجد کی 2 رکعت پڑھتا ہوں، میں تہجد کی ایک بار اگر 8 رکعت کی نیت کر بھی لیا تو یہ بھی جو ہے اس کے لیے کافی ہے، لیکن سب سے بہتر اور مستحب اور سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کی وہ الگ الگ نیت کرے گا، تو ہر 2 رکعت تہجد کے لیے ایک مستقل ایک الگ حیثیت رکھے گی اپنا، اس کی نیت بھی اور اس کا ارادہ بھی اس نماز کے ساتھ مکمل طور پہ الگ الگ رہے گا۔ تو اس طرح سے نیت کر لے، یہ بھی کافی ہے۔ اگر ایک ساتھ پڑھا 8 رکعت تو پھر 8 رکعت کی بھی جو ہے ایک ساتھ نیت کر کے 2 رکعت کر کے پڑھے، ایک ساتھ نہ پڑھے، 2 رکعت ہی پڑھنا ہے افضل ہے، اور الگ الگ 2 رکعت کی نیت کرنا یہ اور بہتر عمل ہے۔ تو چلیے ناظرین، تہجد کی فضیلت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ آج کے عنوان سے ہٹ کے بھی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کسی چیز کا حل چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، تہجد کی آج ہم بات کر رہے ہیں، نماز فرض ہے اور باجماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات یہ اجتماعی عبادت ایک طرح سے ہو جاتی ہے، مسجد میں آدمی جاتا ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو جائے عیدین کی نماز ہو، لیکن تہجد ایک ایسی نماز ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ کی ہے۔ رات کے آخری حصے میں وہ بیدار ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ کیا اگر کچھ خاص دعا مانگنا چاہتا ہے تو کیا نیت کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس بیچ میں اگر کچھ دعا بھی مانگنا چاہتا ہے تو کیا بیچ میں دعا مانگ سکتا ہے، یا پہلے نماز پوری ادا کر لے 2 رکعت اس کے بعد وہ دعا مانگے، یا بیچ میں بھی کچھ مانگ سکتا ہے؟ نفل نماز تہجد کے طور پر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر جو خاص دعا ہے، اور چونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے تہجد کا وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کی وہ گھڑی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جائز دعا کو قبول فرما لیتا ہے، چاہے وہ بندہ کس طرح کی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جائز دعا ہو تو قبول کر لی جاتی ہے۔ اب دعا کا جو وقت ہے تو دیکھیے، نماز کے دوران دعا کرنا یہ مکروہ عمل ہے، کہ نفل نماز ہو یا فرض نماز کے بالکل بیچ میں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اب دعا کے لیے جو وقت ہے، سب سے بہترین جو وقت ہے، جو مقام ہے، وہ نماز کے ختم ہونے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ وقت دعا کا وقت ہے، اسی وقت میں دعا کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نفل نماز میں دعا کرنا چاہتا ہے تو تشہد اور درود ابراہیمی سے فارغ ہونے کے بعد جو دعائیں معصورہ ہے، جو معصور دعائیں جو پڑھتے ہیں، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ اور احادیث پاک میں جو وارد ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا دار و مدار ہے کہ وہ دعا کس نوعیت کی ہے۔ نہیں، میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ ابھی جو بہن نے کال کیا تھا کہ دل میں کچھ آرزو ہے، جی ہاں، تو تہجد میں اٹھ رہی ہیں، اگر مان لیجیے نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز کے بیچ میں اگر وہ کچھ اپنی جو آرزو ہے وہ مانگنا چاہیں اللہ سے تو کیا مانگ سکتے ہیں کیا، یا سلام پھیرنے کے بعد ہی مانگ؟ جی ہاں، نماز کے بیچ میں دعا کر رہی ہیں تو اس کا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ وہ
قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دعا کر رہی ہے، یہ سوچا اگر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے نماز کے دوران سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے بعد دعا جو تھی دل میں اچانک زبان پر آ گئی، وہ کر لی دعا، تو پھر وہ تو جو ہے نماز کے دوران صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں دیگر دعاؤں کا مانگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو دعا مانگنا ہے، آپ تشہد میں قاعدے میں جب بیٹھے، تشہد کے بعد درود ابراہیمی کے بعد جو معصور دعائیں اس میں آپ جو ہے اپنے دل کی جو دعا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں جو عام طور پر لوگوں کے کلام اور گفتگو سے مشابہت نہ رکھتی ہو، وہ دعا کے کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی لوگوں سے جو مشابہت، یعنی آخرت کا، اپنے اعمال کی درستگی کا، خیر اور بھلائی کے حصول کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کرے گی تو یہ دعا آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے مقصد کے لیے جس طرح لوگوں کے کلام سے، فقہ کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو لوگوں کے کلام سے مشابہت رکھے، جو لوگوں کے کلام سے گفتگو سے مشابہت رکھے، یہ دے دو وہ دے دو، اس طریقے سے ایسی دعا کا نماز کے دوران کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی دعا کرنا ہے تو نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن جو دعائیں آخرت کے لیے ہو، اعمال کی درستگی کے لیے ہو اور دنیا کے خیر و بھلائی کے حصول کے لیے ہو، ایسی دعائیں آپ دعائیں معصورہ کے وقت، یعنی معصور دعائیں جب مانگتے ہیں کرتے ہیں اس وقت وہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ چلیے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام مولانا ایک علیکم۔ سوال ہے میرا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے لکڑی قبول سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجئے بھائی۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے کافی نمازیں چھوٹ گئے ہیں پچھلے عمر میں، مطلب جتنے پچھلے سالوں میں، اس نمازوں کا جو ہے میں قضا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پہ بھی ہو سکے۔ ایک یہ ہے کہ رمضان میں لوگ بولتے ہیں کہ عمر قضا کر کے جو ہے اس کو مطلب پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی یہ سوال ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی نماز میں ابھی جاؤں، کوئی بھی نماز ہے جہاں پہ فرض ہونے کے بعد سنت نفل ہے، وہ سنت و نفلوں کو چھوڑ کے میں صرف قضا کی نماز پوری کرنے کی کوشش کروں، تو یہ کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ یہ ایک اور جو سوال ہے عمر قضا کے، جو رمضان میں جو کرتے عمر ٹھیک قضا، ہے، دو کوئی سوال۔ موقع قضائے عمری، ٹھیک ہے، چلیے بہت قضا بہت عمری کا کیا مطلب مرتبہ ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا بھائی۔ ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ تہجد کی فضیلت، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ بھائی نے جو سوال کیا قضاء عمری کے تعلق سے، اور جو نماز ان کی چھوٹ گئی ہے وہ کیسے اس کو ادا کریں، اس کا جواب دیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ خوبصورت مشاعروں اور کوی سمیلن کا حسین سنگم، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ واہ، تو جو شدت سے یاد آئی ہے، آج کیا یوم بے وفائی ہے؟ اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے، دل کی مٹی کو کریدا تو خزانے نکلے، شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کاٹے کا علاج، اس کے تہخانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے۔ کیا کہنے، بڑے ہنر سے ہمارا مکان بیچ دیا، سیاسی لوگوں نے ہندوستان بیچ دیا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل پڑھنا اداکاری، جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری۔ دیکھیے محفل مشاعرہ ہر سنیچر رات 10:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔
एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दीन की बात और आज हम बात कर रहे हैं तहज्जुद की फजीलत के ताल्लुक से। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती बहाउद्दीन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक में जाने से पहले एक भाई ने सवाल किया था नमाज के ताल्लुक से। गफलत में कुछ नमाज़ें जो इनकी छूट गई हैं वो कैसे अदा करें, इनका ये सवाल था कि लेकिन बेसिक सवाल इनका ये है कि जैसे वो फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं, जो सुन्नतें हैं जो नफिल हैं वो छोड़ के जो क़ज़ा हुई हैं वो उसको भर रहे हैं, तो यहाँ पर सुन्नत और नफिल वगैरह जो है वो छोड़ दे रहे हैं, तो ये छोड़ना बेहतर है, उसकी जगह जो क़ज़ा हुई है वो अदा करें, या ये सुन्नत और नफिल भी पढ़ें साथ में जो क़ज़ा हुई है वो भी अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ों का पाबंदी से अदा करना ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन अगर गफलत की वजह से या सुस्ती काहिली की वजह से अगर नमाज अगर छूट गई है तो उसके अदा करने का क्या तरीक़ा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारका के ज़रिए से ये फरमाया है कि अगर कोई नमाज भूल जाए अदा करना या गफलत की वजह से छूट जाए तो उसका कफ़ारा ये है कि उसके याद आने पर उसको अदा कर ले फरमाए। अब उसके अदा करने का तरीक़ा क्या है, तो देखिए नमाज अपने क़ज़ा नमाज़ों की अगर अदायगी की अल्लाह पाक अगर तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे तो उसके अदा करने का तरीक़ा ये है कि हर नमाज को उसकी अलग अलग नीयत के साथ अदा करें। ये बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर मशहूर हो चुका है कि कोई वक्त मुक़द्दस रातों में आता है तो कोई एक ऐसी क्लिप या फिर कोई एक ऐसा पोस्ट चला देते हैं कि जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आज के दिन 2 नमाज़ें पढ़ लेगा तो जितनी नमाज़ें तुमसे छुटी वो सब नमाज़ों का कफ़ारा हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ये दुरुस्त नहीं है, ये बेबुनियाद बात है कि सिर्फ एक नमाज की वजह से अपनी ज़िंदगी में छूटी हुई तमाम नमाज़ें अदा नहीं हो सकती है। हर नमाज के लिए अलग अलग नीयत के साथ अदा करना ज़रूरी है। फ़जर की नमाज़ें अगर आपकी छूटी फ़जर की नमाज़ें तो एक फ़जर की नमाज से सब फ़जर की छूटी हुई नमाज़ें अदा नहीं हो सकती है। हर फ़र्ज़ के लिए हर फ़जर की नमाज अलग अलग तौर पर अदा करना है, ज़ुहर की नमाज अलग पढ़ना है, क़ज़ा जितनी नमाज़ें सब नमाज़ों को अलग अलग तरीक़े से अदा करना है। रहा ये मसला, एक नमाज सब की तरफ से अदा नहीं हो सकती है, हर नमाज के लिए अलग, तो ये मसला तो जो है अच्छी तरह से जहन में रख लें। अब दूसरा ये कि उसके अदा करने का तरीक़ा क्या है। अगर आप जो भी नमाज़ों की क़ज़ा कर रहे हैं जो इस वक्त की फ़र्ज़ नमाज है, मिसाल के तौर पर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली आपने फ़र्ज़, अब 4 रकात ज़ुहर की फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 रकात वो सुन्नत मुअक्कदा है, उसको छोड़कर अगर आप अपने छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। जो उस वक़्त की जो सुन्नत है, जो उस वक़्त की जो फ़र्ज़ नमाज है, वो फ़र्ज़ के साथ जो सुन्नतें मिली हुई है मुअक्कदा के तौर पर, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात वो सुन्नत मुअक्कदा और ज़ुहर के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, ये जो मुअक्कदा सुन्नतें हैं कि जिसको अगर आप छोड़ने की आदत बना लें तो गुनाह कबीरा है। अगर छोड़ दें अलग बात है, लेकिन इसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पाबंदी से किया और कभी तर्क फरमाया ताकि फ़र्ज़ ना हो जाए उम्मत पर, तो वो सुन्नतों को आप छोड़कर अपने उम्र में ज़िंदगी में जो नमाज़ें आपकी छूटी है उसकी क़ज़ा ना करें, वो सुन्नत पढ़ लें। 2 रकात पढ़ने के बाद फिर आपको जो वक्त उसके बाद मिलता है उसमें आप एक एक करके नमाज़ों की क़ज़ा करते जाएँ। ज़ुहर की नमाज़ है तो फिर ज़ुहर की नमाज़ की जो है क़ज़ा कर ले, सिर्फ 4 रकात ने आपने अपनी ज़िंदगी में जो नमाज गफलत की वजह से छूटी है तो फिर उसकी क़ज़ा कर ले 4 रकात। असर की नमाज है, फ़र्ज़ नमाज अगर आपकी जो है छूटी है तो फिर असर की जो है नमाज के बाद आप क़ज़ा के तौर पर भी पढ़ सकते हैं या मगरिब के बाद भी आप उसकी क़ज़ा कर ले सकते हैं। मगरिब की नमाज़ है तो फिर मगरिब की नमाज़ के बाद सुन्नत पढ़कर फिर आप मगरिब की जो नमाज़ आपकी छूटी है वो क़ज़ा कर लें। नियत ये करें कि मालिक अपने बालिग होने के बाद से, यानी जब से मुझ पर शरीयत के अहकाम मुकल्लफ़, शरीयत के अहकाम का जब मैं पाबंद हुआ और जब मैं मुकल्लफ़ हुआ उसके बाद से जो गफलत की वजह से मेरी नमाज़ छूटी है पहली ज़ुहर, उस ज़ुहर की मैं क़ज़ा कर रहा हूँ। एक एक करके मुकम्मल तौर पर अदा कर दें। इतने दफ़ा अदा करें कि आप मुकम्मल तौर पर दिल मुतमईन हो जाए कि जितनी नमाज़ें मैंने छूटी थी अब उन सब नमाज़ों की क़ज़ा हो चुकी है। दिल 100% आपका मुतमईन हो जाए तब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में उन नमाज़ों के अदा से बरी हो जाएंगे। वो नमाज़ों की फ़र्ज़ियत जो आपके ज़िम्मे से रहे तब वो साक़ित हो सकती है। जब तक आपका क़ल्बी इत्मीनान और क़ल्बी यकीन जब तक ना हो तब तक आप उसको पढ़ते ही जाएँ। जब एक वक्त वो आएगा पढ़ के ज़िंदगी के एक उम्र तक जब पहुँच जाएंगे आप, तो उसके बाद जो है आपको जो है ये यकीन हो जाएगा कि इतनी नमाज़ें मैंने जो छूटी थी अब वो नमाज़ों की क़ज़ा हो चुकी है। अंदाज़ा कर लें आप उम्र से, किस उम्र से नमाज़ें छूट रही है, अंदाज़ा करके लिख लें कि आप उसको एक एक करके पढ़ते जाएँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि जिस तरह भाई ने जिक्र किया, अक्सर लोग ऐसे हैं कि भाई जवानी के उम्र में जब रहते हैं तो नमाज वगैरह गफलत से या नहीं पढ़ते हैं, जब उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुँचते हैं तो उनको याद आता है कि भाई अब इबादत की तरफ
مائل ہونا چاہیے. تو اس کے بعد وہ شروع کرتے ہیں نماز, اور اس کے بعد جب ذہن میں آتا ہے کہ جو پچھلی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو بھی قضا کرنا ہے, تو ان کو ایک پہاڑ سا لگتا ہے. تو جو چھوٹ گئی نماز, تو کیا چھوٹی ہوئی نماز قضا جو پڑھ رہے ہیں صرف فرض پڑھیں گے یا جو سنت ہے؟ کیونکہ آدمی یہ گھبرا جاتا ہے کہ کتنی نماز پڑھوں میں, وہی ہوتا ہے نا کہ فرض کے علاوہ سنت بھی ہے, وطر بھی ہے, تو کتنی پڑھوں, تو وہ ایک دل میں وہ ایک خوف سا رہتا ہے. تو کیا صرف فرض نماز کی ہی قضا کرنی ہے, اور عشاء کی اگر کر رہے ہیں تو کیا اس کے ساتھ وطر بھی پڑھنی ہے؟ دیگر نمازیں جو چھوٹی ہے, 5 وقتہ جو نمازیں ہیں, 5 نمازیں چھوٹی ہے, تو آپ یہ زیادہ لوگ جس طرح ابھی جو ہے ہمارے آدم صاحب نے کہا کہ یہ سوچ کر جو ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب عشاء کی 17 رکعت پڑھنا ہے, تو وہ عشاء کی 17 رکعتیں کس طرح ہے. تو دیکھیے یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہے, مشکلات اور تنگیاں ہمارے لیے نہیں رکھی گئی ہیں. فرض نماز اگر چھٹی ہے تو صرف عشاء کی نماز ایسی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو 4 رکعت عشاء, اور اس کے بعد جو وطر ہے چونکہ وہ واجب ہے, آپ کے ذمہ واجب ہی رہے گی, اس کو جو ہے ادا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں, ظہر ہے آپ کو 4 رکعت ظہر سے پہلے, 4 رکعت 2 رکعت ظہر کے بعد, پھر نفل, یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں. صرف 4 رکعت ظہر پڑھ لیں, آپ کی جو چھوٹی ہوئی جو ظہر کی نماز ہے اس کی قضا ہو جائے گی. عصر پڑھنا ہے تو صرف 4 رکعت, مغرب پڑھنا ہے تو صرف 3 رکعت, فجر پڑھنا ہے تو صرف 2 رکعت, اس لیے کہ زوال کے وقت کے بعد اگر آپ اس کی قضا کریں تو صرف 2 رکعت. اس سے زیادہ اور نمازیں آپ کو پڑھنا نہیں ہے. یہی سوچ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پوری رکعتیں اس کی پڑھنا نہیں, پوری رکعتیں نہیں, صرف فرض نماز. سنت کا جو وقت تھا وہ وقت تو ٹل گیا, اب آپ اس وقت کو تو واپس لا نہیں سکتے, لیکن فرض کا جو وقت ہے, قضا کا وہ وقت جو ہے باقی ہے, آپ صرف فرض نماز پڑھیں. صرف عشاء کی ایک نماز ہے جس کے ساتھ آپ کو 3 رکعت وطر بھی پڑھنا ہے, ورنہ بقیہ جتنی نمازیں آپ کو صرف فرض کی جو رکعتیں ہیں اتنی ہی ادا کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اچھا بھائی, کہ ایک اور سوال تھا قضاء عمری والا. یہ قضاء عمری جب ہے نہیں تو یہ ٹرم آیا کہاں سے, قضاء عمری ورڈ کہاں سے آیا, کہاں سے لوگوں نے اس کو نکالا ہے؟ اب جس طرح کے غافل لوگ ہیں کہ بڑی سستی اور غفلت کرنے والے, ایسے لوگوں نے لوگوں کو اکسانے کے لیے, جو نوجوان طبقہ ہے ان کی تسلی کے لیے کہ آپ جتنی نمازیں چھوڑنا ہے چھوڑ دیجئے, کہ وقت ایسا آئے گا کہ جس میں 2 رکعت پڑھ لیں گے وہ سب کا کفارہ ہو جائے گا. اب ان کو اکسانے کے لیے اور ان کو جو ہے ہمت اور جوش دلانے کے لیے کہ اور زیادہ آپ عبادت میں غفلت کرتے جائیں گے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسی فکر اور ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں نے, رمضان میں قضاء عمری جی ہاں, ایسی فکر اور ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں نے شاید اس کو جو ہے کہیں سے نکال کر جو ہے پیش کیا ہو, منظر عام پر لایا ہو. کہیں ذکر نہیں ملتا اس کا, اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے, ایسا کہیں نہیں ملتا ہے. یہ تصور لوگوں میں آیا کہاں سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس کہیں ایسے 2 رکعت پڑھ لیجئے بس سب نمازوں کی قضا. ایسا ہی پھر روزوں کے بارے میں بھی نکال لیجیے, ایک روزہ رکھ لے سب روزوں کی قضا ہو جائے. عجیب و غریب قسم کے جو ہے یہ معاملات ہیں, تو اس سے جو ہے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز اور, انہوں نے رمضان کا ذکر کیا, اگر قضا نمازیں ادا کرنی ہے تو کیا رمضان کے مہینے میں اگر کثرت سے کریں اگر تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا؟ جی کچھ ہے اس طرح کا؟ دیکھیے, اگر آپ کی جو نمازیں چھوٹی ہے تو اس کے ادا کرنے کا جو وقت ہے, کسی بھی وقت میں اس کو ادا کرنا ہے تو کرنا ہے, لیکن بالخصوص رمضان کے مہینے میں اگر آپ اس کی قضا کر رہے ہیں تو چونکہ اس مہینے کی مناسبت سے جس عمل کو بھی آپ انجام دیں گے اس میں اللہ پاک ثواب کو بڑھا دے گا, نیکی کی شرح میں اضافہ فرما دے گا. تو آپ اگر فرض نماز پڑھ لیں, دیگر دنوں میں اگر پڑھیں گے تو جو ثواب ملے گا رمضان کے مہینے میں فرض کا ثواب جو ہے 70 فرائض کے برابر. تو اگر قضا نماز بھی اگر رمضان کے مہینے میں اگر اللہ پاک اگر توفیق دے کر رہے ہیں تو پھر یقیناً دیگر دنوں کی بنسبت ان دنوں میں نمازوں کی قضا کرنے پر ثواب زیادہ ہی دیا جائے گا, اس لیے کہ ہر فرض پر 70 درجہ بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ فرائض بھی جو قضا کے طور پر ہے تو اس میں بھی اللہ پاک اس کے درجے بڑھا دے گا. اچھا اہتمام کیسے کریں؟ اکثر یہ دیکھا گیا کہ بھائی فرض نماز تو ظاہر سی بات ہے یا باجماعت بھی آدمی پڑھ رہا ہے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے, لیکن جب وہ قضا ادا کر رہا ہے تو وہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنے لگتا ہے, جس طرح سے ہوتا ہے نا سنت وغیرہ پڑھتے ہیں تو قضا کیونکہ اب زیادہ کرنی ہے اس کو تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھنے لگتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے یا اس کو بھی اسی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے؟ نمازیں چاہے فرض ہو یا نفل ہو یا واجب ہو, ہر نماز کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص اور للہیت اور خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. آپ نے کسی عبادت کو خاص نہیں کیا, فرمایا کہ یہ فرض ہے تو اس کے لیے تم یہ کیفیت اور یہ نفل ہے تو اس کے لیے یہ کیفیت رکھو, نہیں فرمایا. فرمایا ان تعبد اللہ, فرمایا کہ مطلقاً جب عبادت کرو تو یوں کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو مطلقاً عبادت کا نبی پاک علیہ السلام نے ذکر کیا, فرض اور واجب اور سنت اور نفل ان کو مکمل طور پر الگ الگ نہیں کیا کہ یہ ہے تو اس کے لیے یہ کیفیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ چاہے فرض ہو یا واجب,
ہر نماز عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے، عبادت کے طور پر بندہ ادا کرتا ہے، تو عبادت سمجھ کر جب ادا کر رہا ہے، وہ فرض بھی اللہ کے لیے، یہ واجب بھی اللہ کے لیے، سنت اور نفل یہ سب اللہ کے لیے، تو پھر اس میں کیفیت بھی یکساں ہونی چاہیے، کیفیت بھی جیسی ہونی چاہیے۔ اب جو فرض نماز ہے اس نماز کی اگر قضا کر رہا ہے، فرض نماز جب ادا کرے گا تو وہ تو بڑے اہتمام سے ادا کرے گا، لیکن جب قضا کر رہا ہے تو وہ بیٹھ کر بھی قضا کرے گا۔ اگر یہ خیال اس کے دل میں آئے گا تو چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بیٹھ کر صرف اسی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ کھڑے ہونے سے عاجز ہوں۔ فرض نماز بالخصوص بیٹھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ جب قیام پر قدرت ہو تو قیام ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر قیام پر قدرت ہے کھڑے ہونے پر، اس کے بعد بھی اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ نفل نماز کے بارے میں یہ اجازت ہے کہ نفل نماز چونکہ یہ نفل ہے اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب کا درجہ نہیں رکھتی، یہ بلکہ ایک مستحب، ایک پسندیدہ عمل ہے کہ کیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو اس پر کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں ہوگا، بعض پرس گرفت اس پر نہیں ہوگی۔ تو اس نماز کے بارے میں ہے کہ اس نماز کو بغیر کسی عذر کے کھڑے ہونے کی طاقت ہے، پھر بھی آپ اس کو بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی معذور ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نفل نماز اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے برابر دیا جائے گا۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے لیکن پھر بھی نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے ثواب کا آدھا ثواب اس کو دیا جائے گا، نصف اجر، آدھا اجر اس کو ملے گا، جو اگر قیام پر قدرت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوگا۔ تو چلیے ناظرین، تہجد کی فضیلت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ لائیو نشریات اس وقت جاری ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، تہجد کے تعلق سے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں۔ تہجد کی نماز ظاہر سی بات ہے انفرادی طور پر آدمی ادا کرتا ہے، تو نیت باندھنے کے بعد کیا ہاتھ باندھنا لازمی ہے؟ اگر جس طرح سے ابھی شروع میں نے ذکر کیا کہ کچھ دعا وغیرہ مانگ رہا ہے تو اس وقت کیا وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نیت چھوڑ کے، مطلب نماز کے دوران اس طرح کی کیفیت کبھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تو کیا نیت چھوڑ کے ہاتھ اٹھا سکتا ہے گنجائش اس کی؟ نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب نماز میں قیام کے وقت میں ہاتھ سنت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے، سنت ہے۔ اب اگر اس وقت میں اگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، دونوں ہاتھیں چھوڑ دے، تو اس کا دار و مدار یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی مقدار میں چھوڑا۔ اگر ایک ہاتھ چھوڑا، ایک ہاتھ اگر اس نے چھوڑا اور ایک ہاتھ سے اگر اس کو کہیں پر اگر کچھ تکلیف ہوئی تھی، کہیں جسم کے کسی حصے پر اگر بے چینی ہوئی، تو اس جگہ پر لے جا کر اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے تسکین پہنچایا، سکون پہنچایا، پھر لا کر باندھ دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں ہاتھوں کو اگر مکمل طور پر چھوڑ دیا کہ جس کی وجہ سے جو غیر نماز میں نماز کے علاوہ غیر نمازی اگر یہ سمجھے کہ یہ نماز بھی نہیں ہے، نیت پہ نہیں ہے، نیت نہیں، نماز بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہ ایسا عمل کہ جو یہ ظاہر کر دے کہ یہ نماز بھی نہیں، نماز اس کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے۔ تو جب ہاتھ باندھنا ہے تو ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ کھول کر دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ چلیے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ مہربانی ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ جی جی، ہماری ایک سوال تھا کہ حرم شریف میں مکہ کی حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہوتا ہے، تو قضائے عمری اگر پڑھ دی گئی تو 1,00,000 کا پورا ہو جائے گا مدینہ منورہ میں، یا دوسری مسجد میں 50,000 کا ہے تو 50,000 کا ثواب مل جائے گا، تو قضائے عمری تو پوری ہو گئی، 50,000 یا 1,00,000 کا پڑھ لیے تو۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے آقا علیہ السلام کبھی بھی سنت اور نفل کی نماز مسجد نبوی میں پڑھے تھے کیا؟ چلیے بالکل۔
दो बातें जानने बिल्कुल के लिए बिल्कुल मैं आपको फोन इंशाअल्लाह किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। क़ज़ाए उम्री पर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि क़ज़ाए उम्री तो कुछ ऐसा कोई टर्म नहीं है, लोगों ने अपनी तरफ से इसको बना लिया। बहरहाल इन्होंने ये कहा कि हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ें तो 1 लाख नमाज के बराबर इसका अगर सवाब है, तो अब वहाँ पर मगरिब की अगर हमने क़ज़ा अदा कर ली तो पीछे की 1 लाख नमाज़ें अदा हो गई। इनका मतलब जो सवाल समझ में आया, तो अगर वहाँ पर जाके कुछ नमाज़ें और 5 वक्त की आपने अदा कर ली तो पीछे की 1-1 लाख नमाज़ें आपकी अदा हो गई। तो ऐसी सूरत में ये जानना चाह रहे हैं कुछ। जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, यकीनन हरमैन शरीफैन में नमाज़ों का अदा करना अहादीस पाक की रूह से दीगर मसाजिद में नमाज़ करने से ज़्यादा अजर व सवाब रखता है। लेकिन ये फ़र्ज़ नमाज का जो मामला है कि फ़र्ज़ नमाज अगर आप एक पढ़ लिए तो उन नमाज़ों के बराबर आपको सवाब दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो जो नमाज़ें आपसे छूटी थी वो नमाज़ों की जो क़ज़ा है वो क़ज़ा एक ही नमाज में अदा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उतने नमाज़ों का सब, यानी फ़जर पढ़ने पर, फ़जर की नमाज़ पढ़ने पर आपको जितना सवाब मिलता है आम मस्जिद में, यहाँ पर पढ़ने पर उतने नमाज़ों का सवाब दिया जाएगा। मतलब ये है कि कल की फ़जर आपके लिए माफ़ नहीं कर दी जाएगी। अगर आपने उस वक्त वाले में आपके इतना सवाब का इजाफा कर दिया जाएगा, इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन जो पिछले जो नमाज़ें आपकी जो क़ज़ा हो चुकी है वो क़ज़ा नमाज़ें सिर्फ एक नमाज जो 1 लाख के बराबर है, उसकी वजह से वो सब नमाज़ें अदा नहीं हो जाएगी। आपकी वो नमाज फ़र्ज़ के तौर पर जो आपके ज़िम्मे थी वो बाकी रहेगी। आपको हर नमाज अलग अलग तौर पर अदा करना है। वो एक नमाज़ पढ़ने की वजह से वो उतनी नमाज़ें अदा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सवाब उसका उतना दिया जाएगा, सवाब दिया जाएगा। लेकिन अदा के मामले में एक नमाज एक ही का रखेगी। फ़र्ज़ नमाज अगर एक छुट्टी थी, अगर आपने एक अदा की तो सवाब उतना दिया जाएगा, सवाब में इजाफा किया जाएगा। लेकिन जो नमाजें हैं वो नमाज़ों को उसकी वजह से क़ज़ा है वो आपको अदा करनी, जो क़ज़ा है वो क़ज़ा तो आपको अदा करना ही होगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई का एक सवाल रह गया, उस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, कुरान करीम में तिलावत के दौरान एक आयत नजर नवाज हुई जिसमें कहा गया कि ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम वलाकिन ला तशअरून। आप जो है जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया है उसे मुर्दा करार ना दें। तो आया मैं ये जानना चाहता हूँ कि आफ्टर डेथ वो किस सूरत में जिंदा माने गए हैं? अच्छा, ये मेरा सवाल है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती साहब, भाई का जो ये सवाल पहले इसका जवाब दे देंगे कि अल्लाह के राह में जो शहीद हो गया उसको मुर्दा ना माना जाए, तो मरने के बाद वो किस सूरत में उनको ज़िंदा तस्वर किया जाए? देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी और मौत हर किसी के लिए मुक़द्दर की है। मौत हर किसी को आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह पाक ने अपने कलाम मजीद में ज़िक्र फरमाया कि हर नफ्स को, हर जान को वो मज़ा चखनाई है। अल्लाह ताला ने किसी को उससे मुस्तस्ना नहीं रखा है। लेकिन जो शुहदाए किराम है कि जिनके बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान है, उन्हें मुर्दा मत समझो, यानी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़िमन में फरमाया था कि उस वक़्त अल्लाह ताला की राह में शहीद जो हुए थे तो उनके हुर्मत का और उनके तक़द्दुस का लिहाज रखते हुए कि इतना बड़ा दर्जा है कि इन्होंने अपने जिस्म का खून अल्लाह की राह में बहाया है, तो आम लोगों से उनको मुमताज़ करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह फरमाया कि उन्हें मुर्दा मत समझो बल्कि वो ज़िंदा है। और अहादीस मुबारका से साबित है कि जो शुहदाए किराम है उनके साथ आम जो मरहूमीन है उनसे अलग मामला किया जाता है उनके साथ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको बाज़ात तौर पर रिज़्क़ मिलता है अल्लाह की बारगाह से, जिस तरह आम तौर पर बंदों को जो रिज़्क़ अल्लाह की बारगाह से मिलता है, शुहदाए किराम के शहीद हो जाने के बाद भी उन्हें वो मिलता है। ज़ाहिरी तौर पर उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं होती है, लेकिन हकीकत में यानी सिर्फ वो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो दीगर मामलात हैं दुनियावी एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सारे मामलात उनके साथ फरमाता है। रिज़्क़ का मिलना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह से उनके साथ मामलात फरमाता है वो सब कैफियतें उनके साथ होती है। तो ये अल्लाह ताला ने अपने ख़याल पर भी पाबंदी लगा दी, तुम इन्हें ख़याल भी मत करो, उनके बारे में ये गुमान भी मत करो कि वो मुर्दा है, बल्कि वो ज़िंदा है। और ज़िंदगी का तसव्वुर ये होता है कि ज़िंदगी रिज़्क़ के ज़रिए से होती है, इन्हें खाना पीना ये ज़िंदगी के लिए बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़िंदगी भी अल्लाह ने उन्हें ऐसी दी है कि उन्हें बराबर रिज़्क़ भी मिलता है। आम मरहूम के इंतकाल के बाद उसे रिज़्क़ नहीं मिलता है, अल्लाह ताला उसको
نعمتوں میں رکھتا ہے، لیکن رزق اس کے لیے جنت کی نعمتیں جنت میں جانے کے بعد دی جائے گی۔ لیکن شہداء کرام کو اللہ پاک رزق بھی عطا فرماتا ہے، وہ جنت میں سیر بھی کرتے ہیں اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ایسی دی کہ صرف یہ زبان سے کہا نہیں جائے گا کہ صرف وہ زندہ ہے، نہیں، حقیقت میں اللہ پاک فرمایا یرزقون، زندگی بھی ایسی ملے گی کہ اللہ پاک زندگی میں انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، بعد وفات شہید ہونے کے بعد رزق بھی اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تصور نبی اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کی حرمت اور ان کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا انہوں نے جو کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو قربان کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ وہ صرف اتنا ہے کہ بس آنکھوں پر ہمارے پردہ ہے، لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں، جو اہل نظر ہیں وہ دیکھا بھی کرتے ہیں شہداء کرام کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ بھائی کا ایک سوال اس سے پہلے جو کال آیا تھا ان کا رہ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، کیا وہ سنت ہے یا وطر ہے وہ مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے یا فرض پڑھ کے گھر کو چلے جاتے تو گھر پر ادا کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے سنتوں کا جو اہتمام آپ نے فرمایا کہ سنت مسجد نبوی شریف میں ادا کرتے تھے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نفل نمازیں آپ گھر میں بھی ادا فرماتے تھے، نفل نمازوں کے ادا کرنے کا معاملہ تھا کہ گھر میں بھی نماز ادا فرماتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کہ قبرستان جہاں پر نمازیں پڑھنا منع ہے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے، تو تم اپنے گھروں کو یہ قبرستان مت بنا لو، تم اپنے گھروں کو بھی نماز کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے زندہ کرو۔ فرض نماز اگر مسجد میں پڑھو، اس سے متصل سنتیں پڑھو، تو نفل نمازیں گھر میں بھی آ کر پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اس کی وجہ سے گھر میں عبادت کے ذریعے سے برکت نازل ہوتی ہے، ماحول زندہ رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر ہے تو گھر تو بس رہنے کے لیے نہیں، گھر صرف رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، تو نفل نمازوں کا اہتمام گھروں میں کیا جائے تو اس حدیث پاک کی روح سے یہ بہت بہتر اور فضیلت والا عمل ہے، یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سنتیں مسجد نبوی شریف میں ادا کرتے تھے، نفل نمازوں کا اہتمام آپ گھر میں بھی کاشان اقدس میں بھی ادا فرماتے کرتے تھے۔ تو ناظرین، تہجد کی فضیلت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب، تہجد کی فضیلت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، عبادت تو بہت ہے لیکن اللہ کے نزدیک تہجد کی نماز اتنی محبوب کیوں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے نماز تہجد کے لیے جو فرمایا، تو قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تہجد پڑھنے والوں کے اللہ نے صفات بھی بیان کی کہ وہ رات میں سوتے ہیں اللہ کے بندے مگر تھوڑی دیر۔ لیکن تہجد کی نماز کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ اس نماز کے ادا کرنے میں نفس پر آدمی کے بہت بار گزرتا ہے، اور نفس پر یہ نماز بڑی مشقت، یعنی اپنی نیند کو قربان کر کے جو اٹھنا ہے، اس اٹھنے میں جو تکلیف اس کو ہوتی ہے، اس تکلیف کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر صرف کر دے گا تو پھر اس میں اس کی وجہ سے فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور بالخصوص جاڑے کا جو موسم ہے، یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رات لمبی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں ذکر ملتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے، ایمان والوں کے لیے یہ بہار کا موسم ہے۔ اس وقت میں چونکہ رات بڑی ہوتی ہے تو ایمان والے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب طریقے سے دل بھر کے کرتے ہیں، اور دن مختصر ہوتا ہے تو دن میں روزہ رکھ لیا کرتے ہیں۔ تو رات میں مشقت کے ساتھ جو اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھنا ہے، اور سردی بھی ہے تو اس میں اس کی تکلیف کو بھی برداشت کرنا ہے، وضو کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے عمل میں۔ یعنی جاڑے کے موسم میں بندہ جو بھی نماز پڑھے اس کی وجہ سے اس میں عام دنوں کے بنسبت اس موسم میں، سردی کے موسم میں نماز پڑھنے اور جو بھی مشقت والا عمل ہے اس کے کرنے پر ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ تہجد کی نماز ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہے کہ جس وقت میں بہت پرسکون انداز میں نیند آتی ہے، بالکل اکثر اسی وقت میں لوگوں کو بڑے سکون سے نیند آتی ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے کہ جس میں آدمی رات میں کتنا بھی سو جائے لیکن اس وقت میں جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر اس کا اور مزید سونے کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا اور 5 منٹ سو جائے، اور لیکن اس وقت میں اگر وہ اپنی نیند کو قربان کر کے مکمل طور پر جو اٹھ رہا ہوتا ہے تو وہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے جب صرف کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت کو رکھا ہے کہ وہ وقت صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، کہ رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ پاک نے برکت ایسی رکھی ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ پاک نزول جلال فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش اور مغفرت چاہنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت رکھی ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں اور برکتیں کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ وقت اور وہ گھڑی بڑی مقبول ہے، بڑی مقبول گھڑی ہے، اور اس وقت میں کی جانے والی عبادتیں بھی بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درجات کو بلند کیا
اور اللہ پاک نے کئی سلف صالحین کو، کئی اولیاء کرام کو راتوں میں تہجد کے اہتمام کی وجہ سے اللہ پاک نے ولایت کا مقام بھی عطا فرما دیا۔ چلیے وقت کی کمی ہے مفتی صاحب، لیکن چلتے چلتے ایک سوال کی موجودہ دور میں لوگ خاص کر نوجوان نسل کی اگر ہم بات کریں بہت زیادہ بزی ہیں، مصروف ہیں، تو نماز بھی پورے نہیں ادا ہو پاتی ہیں، ایسے میں تہجد کیسے پڑھیں وہ؟ تو دونوں چیزوں کا اہتمام وہ کریں، کوئی ایک پیغام دینا چاہیں نوجوان نسل کے لیے؟ نوجوان نسل کے لیے اہم ترین پیغام اس زمانے میں یہ ہے کہ آج عبادتوں سے جو غفلت ہے، جو نمازوں کا نہ ہمیں احترام ہے، نہ اہتمام ہے، نہ اس کا پاس و لحاظ ہے، نہ مساجد کا لحاظ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو بہت ایک ایسے انداز کے بس ایک فارمیلٹیز کے لیے ایک رسم ہے، اس کو ادا کریں، نہیں۔ اگر عبادت کو اگر ہم نے اپنی عادت بنا لیا، رسم سمجھ کر کر رہے ہیں، تو پھر وہ عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت کو خدا کی عبادت سمجھ کر کریں، اللہ تعالیٰ اس میں ثواب بھی بڑھا دے گا۔ تو عبادت کرنا ہے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، اور مسجد میں آئیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ آئیں، وہ لباس پہن کر آئیں جو عام طور پر لوگوں کے پاس لباس جو پہن کر جاتے نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، ایسے لباس کو نماز کے لیے پہن کر آنا یہ مکروہ ہے، تو مکمل طور پر اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ اور فرض نمازوں میں جو غفلت ہو رہی ہے نوجوانوں کی، تو دیکھیے اگر وہ جوان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اپنی رحمت کے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اور جس وقت اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہ ہوگا، تو اس میں بہت چیزوں کا ذکر کیا، لیکن ایک یہ فرمایا کہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، اور وہ جوان جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد پھر مسجد کی طرف لگا رہے، وہ جوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کی اگر عادت ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عادت ہے نہیں، لیکن شوق ہے، اور وہ اگر خواہش ہے کہ تہجد ہم پڑھیں، لیکن اگر عادت نہیں ہے اٹھنے کی، اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد اگر کچھ نفل نماز اگر پڑھ کر سو جائیں کہ مالک میں تو اٹھ نہیں سکتا لیکن نیت تو ہے میری تہجد پڑھنے کی، تو کچھ نفل نماز اگر پڑھ کر سو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس نفل نماز کی برکت سے تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو ناظرین آج ہم نے بات کی تہجد کی فضیلت پر، اور مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔